हरनाई में बलूचिस्तान भर की तरह हरनाई में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पोलिंग के दिन करीब आते ही हरनाई शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीदवारों ने इलेक्शन वर्क को तेज़ कर दिया, जबकि तमाम उम्मीदवारों की जानिब से अपने वोटर्स को मनाने के लिए डोर टू डोर वर्क का सिलसिला भी जारी है। लाड़काना में तब्दीली सरकार के जाने के बाद शहबाज सरकार की करम फरमाइयाँ। अचानक पेट्रोल बम गिरने के बाद आवाम की चीखें निकल गईं। पेट्रोल की फ़ी लीटर 30 रुपये इजाफे पर JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरू ने सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दिया। मज़ीद देखते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सलीम भुट्टो की ये रिपोर्ट। JUI के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरू ने लाड़काना के सहाफ़ियों को अपने फार्म हाउस पर दावतनामा देकर बुलवाया, जहां पर राशिद महमूद सोमरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये इजाफे के बाबत सारा इल्ज़ाम तब्दीली सरकार के लीडर खान साहब के ऊपर आयद करते हुए कहा कि देखें, ये तो बहुत दिनों से प्रेशर है IMF का। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो शराइत इमरान खान की हुकूमत ने की, असद उमर को लाए वो नाकाम हुआ, इम्पोर्टेड वज़रा बाहर से लाए वो नाकाम हुए, उन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा, IMF के शराइत को कबूल किया, जाते जाते ख़जाने में पैसे नहीं थे, पेट्रोल पर रिलीफ दे के गए और यकीनन ये तमाम चीज़ें इमरान खान तय कर चुके थे IMF के साथ कि पाकिस्तान में पेट्रोल को 200 रुपये तक महंगा करना है। खान साहब की नाकाम पॉलिसियों को कौम भुगत रही है और हम इस कोशिश में हैं, हमारी हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इन तमाम चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकें, मुल्क के अंदर कुछ पैसा ला सकें। बरादर जो हमारे मुल्क हैं उनसे बातचीत चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े वक्त के अंदर ये इमरान खान की 3.5 साल की जो तबाहकारियाँ कौम भुगत रही है इससे हमें निजात मिलेगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इमरान खान आपने मुल्क को बहुत ही ऐसे दोराहे पर पहुँचा दिया है कि शायद आने वाले 30 साल तक कौम आपके पॉलिसियों का खमियाजा भुगते और कौम को अपील करता हूँ कि खान साहब की गलत पॉलिसियों को सामने रख कर और उनसे आप पूछें कि इमरान खान कौम के ऊपर आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया और मुल्क को IMF के पास क्यों गिरवी रखा। जिस अमेरिका मुर्दाबाद का आप नारा लगा रहे हो, उसी अमेरिका और उसके IMF के पास आप पूरे कौम को गिरवी रख चुके हो। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद लाड़काना में लोकल चलने वाली ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी 40 से 45% किरायों में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। 30 रुपये फ़ी पेट्रोल लीटर पर इजाफे के बायस अशियाए खरीदोनोश में भी बेपनाह इजाफा हो सकता है, शहरियों के खदशात। हमारी जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ साथ गरीब आवाम के लिए कुछ ऐसे पैकेजेस बनाए जिससे गरीब आवाम को रिलीफ फराम हो। कैमरा टीम के साथ सलीम भुट्टो, TNN न्यूज़, लाड़काना। कसूर थाना तहशम पुलिस की कामयाब कार्रवाई, राहज़नी और चोरी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। तनवीर उर्फ तनवीरी डकैत गैंग का सुरगना साथी समेत गिरफ्तार। लूटी गई 2 लाख से ज़ायद रकम बरामद। मोबाइल फ़ोन्स और असले अभी बरामद करके मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलज़मान ने एक गैंग तश्कील दे रखा था जो शेखम और इसके मुल्हिका देहातों को जाने वाले रास्तों पर वारदातें करते थे। यजमान कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का चोलस्तान में चन्नन पीर के मकाम पर पाक आर्मी की जानिब से लगाए गए फ्री मेडिकल और ड्राफ्ट कैंप का दौरा। चोलस्तानियों को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। चोलस्तानियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने चोलस्तान में चन्नन पीर के मकाम पर पाक आर्मी की जानिब से लगाए गए फ्री मेडिकल और ड्राफ्ट कैंप के दौरे के मौका पर करते हुए किया। बहावलनगर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादक अली डोगर की एक रोज़ा दौरा बहावलनगर के मौका पर DPO फैसल गुजार ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर कमियाना और SDPOs के हमरा RPO बहावलपुर का इस्तकबाल किया। DPO ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO बहावलपुर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और DPO ऑफिस के सब्ज़ाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
بہاول نگر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت ضلع کے مختلف تعمیراتی سیکٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اور نیو اسکیمیں مالی سال 2022-23 کے سلسلہ میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، محکمہ پلاننگ، ہائی ویز، بلڈنگ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، اسکولز اینڈ ہائر ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ کے افسران نے محکمے کے زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ شجاع آباد کے علاقہ سکندرآباد کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، جس کے نتیجے میں 60 سالہ بزرگ موقع پر جاں بحق، 3 افراد زخمی، زخمیوں کو طبی امداد کے بعد THQ اسپتال شجاع آباد منتقل کر دیا گیا۔ لسبیلا ملک کے آبی ذخائر میں اضافے کے لیے ڈیمز کی تعمیرات اہمیت کی حامل ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے لسبیلا میں وندر ڈیم کا منصوبہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے دورہ حکومت میں ان کی کاوشوں سے وفاقی منصوبوں کی فہرست میں جگہ بنانے والے بلوچستان کے اس میگا پروجیکٹ کی کل لاگت 15 ارب روپے سے زائد ہے، جو 2024 تک مکمل کیا جائے گا۔ لسبیلا بیلا شہر کے مشرقی علاقے دوست علی گوٹ میں قادر بخش بزنجو کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ قادر بخش کا کہنا ہے کہ پولیس افسر امام بخش جو ڈیپیو آفس میں ڈیوٹی پر مامور ہے، اس نے بعض شخصیات کے ساتھ مل کر میرے گھر پر حملہ کر دیا، میرے گھر کی عورتوں کو بے عزت کیا اور مسلح افراد کے ساتھ مل کر زبردستی میرے جدی پشتی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے جب پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے اپنے پیٹے بھائی کو بچانے کے لیے کسی بھی کارروائی سے انکار کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں پر پولیس تھانہ غلہ منڈی کے SHO مدثر غفار کی طرف سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مزمل نواب کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، DPO ساہیوال صادق بلوچ کی ہدایت پر ساہیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SDPO ساہیوال سٹی سرکل مار محمد یوسف کی زیر نگرانی SHO تھانہ غلہ منڈی مدثر غفار خان نے ہمراہ ٹیم کارروائی کرتے ہوئے جوا کے اڈا پر چھاپے کے دوران 6 کس جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم 19,500 روپے برآمد کر لی۔ ایک اور کارروائی کے دوران 2 کس بدنام زمانہ پتنگ فروشوں کے قبضہ سے 7,000 پتنگیں برآمد کر لیں۔ اس کے علاوہ 1 کس ملزم سے ناجائز اسلحہ جبکہ 2 کس شراب فروشوں کے خلاف شراب برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کے خلاف رات گئے مشکوک ہونے کی بنا پر اور آوارہ گردی کرنے پر حسب ضابطہ کارروائی کی گئی۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی جعفر آباد میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ الیکشن انتظامیہ حکومتی جماعت باب پارٹی کے رہنما میر فائق جمالی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ مخالفین کے گھر کے اندر پولنگ اسٹیشنز قائم کر کے دھاندلی کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور مخالفین کی فرمائش پر پریزائڈنگ الیکشن افیسر تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ الیکشن نہیں، اس الیکشن کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرمائشی پولنگ اسٹیشنز اور الیکشن افیسر ہٹائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی شہر کے 44 میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے راضی خان مری۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اظہر شہزاد کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی شہر میں کچرے سے پھیلنے والی بیماریوں کی تدارک اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے جانب سے آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ہفتہ وار صفائی مہم میں شہر بھر کے 44 وارڈوں میں صفائی بھی شروع کر دی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اور میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر نے کہا کہ جی السلام علیکم۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہفتہ صفائی کا ہم نے جو ہے وہ جناب اپنے چیف سیکرٹری بلوچستان صاحب کے حکم پہ ہم نے یہ دوبارہ سٹارٹ کروائی ہے۔ ہمارے ویسے یہ ہوتی رہتی ہے، پر اس کو ہم نے پورا ہفتہ ایک مہم کے لیے، صفائی مہم کے لیے ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، تاکہ اس میں تمام جو ہمارے یہ جو ہمارا میونسپل کمیٹی ہے اس کے تمام امپلائیز ہم لوگ وارڈ ٹو وارڈ جائیں گے اور یہاں پہ پورے جو ہمارے پاس ٹاؤن کا ایریا ہے اس میں ہمارے پاس 44 وارڈ ہے اور ہم چاہیں گے اس کو صفائی اس کی وہ ہو، ساتھ میں اس کے ہم یہاں پہ چونکہ مچھر کی افزائش ابھی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کل میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور اس میں جو ہے وہ DHO جو ہے وہ ہمیں سپلائی کرے گا اور ہم یہاں پہ وارڈ ٹو وارڈ جو ہے وہ مچھر مار جو ہے وہ اسپرے ہم اس کو سٹارٹ لیں گے
اور عوام سے میرا ایک نئی درخواست ہے کہ کچرا جو ہے وہ کچرے دانوں میں پھینکیں جو وہاں پہ انسٹال کیے گئے، تاکہ وہاں پہ جو یہ اس کی جو مچھروں کی اور یہ جو بیکٹیریاز کی جو افزائش ہے اسے روکا جا سکے. اور گزارش میری یہ ہوگی کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جناب ڈپٹی کمشنر کے حکم کے مطابق آج ہفتہ صفائی مہم کا آغاز شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ہفتہ مہم صفائی کریں گے، اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی کوشش کریں. بس ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے تعاون سے شروع ہونے والے ہفتہ وار صفائی مہم میں میونسپل کمیٹی کے 150 سے زائد افراد کا عملہ خدمات سر انجام دیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رازی خان مری، TNN نصیر آباد. ہرنائی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے سامان کی ترسیل شروع. پہلے مرحلے میں دور دراز علاقوں کے لیے بیلٹ باکس اور دیگر سامان عملہ سمیت روانہ کیا گیا ہے. سامان لے جانے کے لیے سینکڑوں گاڑیاں ڈپٹی کمشنر ہرنائی آفس کے احاطے میں موجود. شام تک تمام سامان کی ترسیل مکمل ہوگی. ہمارے تقریباً ہرنائی ڈسٹرکٹ کے تقریباً تمام انتظامات مکمل ہیں. ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں اس کو تقریباً ابھی آدھے سے پونے گھنٹے تک ان کی مٹیریل اور سٹاف کو ہم شفٹ کر دیں گے. اور کچھ پولنگ اسٹیشن ہمارے سینسیٹیو ہیں، کچھ ویری سینسیٹیو ہیں، جہاں پہ ساتھ ہمارے ساتھ اے اور بی ایریا میں پولیس کے جو ہے نا اپنا ایف سی کے پیٹرولنگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور لیویز کے ہمارے تقریباً کوئی 350 کے قریب نفری ہے جو کہ سب ڈپلائی ہو چکی ہے، اور پولیس کی بھی ہے. ٹھیک ہے. پولیس کے 21 پولنگ اسٹیشن ہے، اس پہ بھی 23، اس پہ بھی جو ہے نا پولیس، ایف سی، لیویز سب مل کے کام کریں گے. تو کچھ ایریاز ہیں جہاں سے ہمیں تھریٹس ہیں، مگر ہم انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج صبح بھی کوئی واقعہ ہوا ہے تو جس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے. کسی ڈسپینسر کی طرح ہمیں اطلاع ہوئی ہے کہ میاں کیچ سیٹ پہ کوئی روڈ کسی نے بند کیا ہے، اس طرح کا کوئی ایشو ہے. تو ایف سی کی ٹیم گئی ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. باقی حالات بالکل نارمل ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو. جی سر، تھینک یو. بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح جعفر آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں. پولنگ کا عملہ اور انتخابی سامان پولنگ اسٹیشنز پر منتقل کر دیا گیا ہے. جعفر آباد کے 2 میونسپل کارپوریشن، 1 میونسپل کمیٹی اور 39 یونین کونسل کے ٹوٹل 286 وارڈ ہیں، جن میں 124 وارڈوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی بلوچستان کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری عبد المجید بادینی اور میونسپل کارپوریشن ڈیرہ اللہ یار کے وارڈ نمبر 1 وادو واگ کے امیدوار میر نصیب اللہ کھوسو نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار میں الیکشن انتظامیہ نے مکمل دھاندلی کا پلان تیار کیا ہے اور RO اور DRO حکومت جماعت کی مکمل سپورٹ کر رہی ہیں. راتوں رات پولنگ اسٹیشن تبدیل کر کے مخالفین کے گھروں میں قائم کر دیے گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نے، تحریک انصاف اور دیگر کسی بھی سیاسی پارٹی نے پاکستانی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کیا عوام کی قسمت میں مہنگائی کی چکی میں پسنا ہی لکھا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے دکانداروں نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر کے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں TNN نیوز کے نمائندے احمد یار کی اس رپورٹ میں. جی احمد یار، کیا تفصیلات ہیں؟ جی شکریہ. کیا پاکستان عوام کی قسمت میں ہی مہنگائی کی چکے میں پسنا لکھا ہے؟ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی نے بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا. تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن عوام کے لیے کچھ نہ کر پائی. اب اتحادی حکومت آئی ہے، اس کے اتحادیوں نے بھی مہنگائی مارچ کیا تھا. گورنمنٹ بنانے کے بعد پہلا پیٹرول پمپ عوام پر گرا کر عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. مہنگائی کے پیچھے اس پرانی رجیم کا جو ہاتھ ہے، تو اس سلسلے میں جب یہ ثابت ہوا کہ ایک مہینے کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، کوئی 150 روپے لیٹر والا تیل جو تھا اچانک 182 پہ پہنچ گیا، اور اب مزید ہم یہ سن رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد مزید اس میں جو ہے وہ انفلیشن آنے والی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں ایک پراپر جو ہے پاکستانی گورنمنٹ جو بھی ہو، بدل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جہاں تک بھی ہو کچھ ایسی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ تشکیل دیں کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو ہم یہی ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. باقی جو مہنگائی ہے شاید یہ کم ہونے کی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی فی الحال، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بھی آسمانوں کو اب چھو رہی ہے. تو جو بھی گورنمنٹ ہو اسے بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاشی پالیسیاں کچھ ایسی تشکیل دیں کہ جس سے غریب عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. اتحادی حکومت بھی سابقہ روایات قائم رکھتے ہوئے
قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے لیے 30 روپے یکدم اضافہ کر کے عوام کے اوسان خطا کر دیے، لیکن کچھ لوگ اب بھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کو سابقہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جی یہ بات درست ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ مہنگائی کی وجہ سے عوام پستی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ جو پٹرول میں اضافہ ہوا ہے اس میں موجودہ حکومت کا کوئی گناہ نہیں، یہ صرف اور صرف سابقہ حکومت کا گناہ ہے، جنہوں نے اتنے مہنگے IMF سے معاہدے کیے، ان سے جو وہ سستے تیل کی بنیاد پر معاہدے کیے، لیکن وہاں سے تیل میسر نہیں ہو سکا۔ یہ جو تیل کی مہنگائی ہوئی ہے یہ سراسر سابقہ حکومت کے پیش نظر ہے، موجودہ حکومت کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی 1.5 ماہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس پر قابو پائیں گے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمد یار کھوکھر، TNN نیوز، منچن آباد۔ کراچی کے علاقے لانڈی قذافی ٹاؤن گلشن عسکری کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جماعت اسلامی کے مقامی رہنما نذیر محمد ولد صالح محمد جاں بحق مقتول کو اس کے گھر کے باہر 5 گولیاں ماری گئیں اور لاش کو اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ہرنائی ضلع ہرنائی میں گرد آلود شدید طوفانی ہوائیں، کھوس کے علاقے چرک غوثہ میں موبائل فون ٹاور طوفانی ہوائیں چلنے کی وجہ سے زمین بوس، شدید طوفانی ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ۔